अस्सलामु अलैकुम। एम डिजिटल एजुकेशन में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुबशर नियाज़। आज आपसे काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन इंशाअल्लाह ये मुलाकात हमारी खुशगवार रहेगी। आज हम आपसे एक इंतहाई हसास और अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करना चाहते हैं। आपने टाइटल से जान लिया होगा कि ये हमारा जो टॉपिक का उन्वान है वो क्या है। इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी शायद अपने आखिरी हदों को छू रही है। इस बात में कोई शक नहीं कि हमारा एक बहुत बड़ा तबका, स्पेशली जो एजुकेटेड तबका है, जो इस वक्त ग्रेजुएट हो चुका है, जिनके पास डिग्रीज आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक जॉब मार्केट में उनकी प्लेसमेंट नहीं हो रही। आज हम इसी सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे कि अब गवर्नमेंट की जॉब कैसे मिल सकती है, नंबर 1। नंबर 2, अपने आप को बेरोजगारी के चंगुल से कैसे आज़ाद किया जा सकता है। नंबर 3, हमें अपनी बेरोजगारी के ऊपर जो हमारे मुख्तलिफ तरह के मसाइल हैं, हम इन मसाइल को कैसे एड्रेस कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आज के दौर में हमें जॉब कैसे मिल सकती है। तो आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर इन्हीं टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश यही होगी कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपको इस हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी मिस अंडरस्टैंडिंग है, या आपके जहन में किसी भी किस्म के कोई सवालात हैं, तो यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी हद तक वो सवालात आपके ख़त्म हो जाएंगे, उनके जवाबात आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम आते हैं बेरोज़गारी की तरफ। दर हकीकत हमारे यहाँ यानी पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर, जिनको हम तरक्की पजीर ममालिक कहते हैं, दूसरे अल्फाज में अगर हम अंग्रेज़ी में इसको कहना चाहें अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़, इन तमाम ममालिक का एक सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पर बेरोज़गारी अपने उरूज पर है। ये बूम एंड बस्ट साइकिल जो कि इस वक्त कोरोना की शक्ल में मौजूद है, कभी ख़त्म होता है, कभी आता है, कभी ख़त्म होता है। इस पूरे सर्कल के अंदर अगर जहाँ पर एक ताजिर मुतासर हुआ है, जहाँ पर एक मुल्क का गरीब तबका मुतासर हुआ है, तो उसके साथ साथ एक मुल्क का पढ़ा लिखा नौजवान भी मुतासर हुआ है। वजह यह है कि जब आपका किसी भी हवाले से कोई टेस्ट इंटरव्यू शेड्यूल होता है, तो फिर उसके बाद दोबारा से कोरोना के केसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अल्टीमेटली उस रिक्रूटमेंट इदारे को अपने टेस्ट कैंसिल करने पड़ सकते हैं, और फिर ये सारा जो एक सिलेक्शन प्रोसेस है वो डिरेल हो जाता है। आपके सामने मिसाल है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, चाहे फेडरल लेवल पे है या प्रोविंशियल लेवल पे है, कई मरतबा वो पोस्टें आई और उसके रिजल्ट पोस्टपोन कर दिए गए। कई मरतबा ऐसा हुआ कि उनकी जो अनाउंसमेंट थी, उनकी टेस्ट मुनक्किद होने की जो तारीख थी, वो उसको मौखर कर दिया गया। तो इसी तरह से बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि जो इंटरव्यू शेड्यूल थे उनको मौखर किया गया। तो ये इस गैप के अंदर, जो इस सिचुएशन के अंदर जो गैप पैदा होता है, तो अल्टीमेटली पैनिक तो पैदा होता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान यही चाहता है, वालिदैन को भी यही तवक्को होती है कि अब हमारे बच्चे ने एक अच्छी डिग्री हासिल कर ली है, अच्छे नंबरों से हासिल कर ली है, तो अब उसको जॉब मिलनी चाहिए। और एक नौजवान की भी यही उम्मीद होती है कि भाई मैंने इतने अच्छे नंबरों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर इतने अच्छे CGPA के साथ मैंने अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली है, तो मुझे अभी तक जॉब क्यों नहीं मिल रही। पहली बात तो यह है कि आहिस्ता आहिस्ता करके अब हम ये देखना चाह रहे हैं या देख सकते हैं कि जो दुनिया के दीगर अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, उन तमाम के अंदर एक ट्रेंड कॉमन चल रहा है कि सोशल सेक्टर्स के अंदर जो उसने बजट एलोकेट करना था, वो सोशल सेक्टर से बजट स्क्वीज हो गया, सुकड़ गया है, कम हो गया है, जिसके नतीजे में हमारे जो सर्विसेज सेक्टर हैं, बशमूल तालीम, बशमूल सेहत और इसी तरह जो म्यूनसिपल सर्विसेज हैं, इन तमाम के अंदर जो न्यू हायरिंग है या जो नई भर्ती है, वो या तो उसको पोस्टपोन किया गया है या फिर उसको ख़त्म कर दिया गया है। आपके सामने एग्जांपल है, जो अगर हम पिछले 4 साल की मिसाल दें, हमारे पास जो एजुकेटर्स की जो रिक्रूटमेंट है वो नहीं हुई पंजाब के अंदर स्पेशली। अलगत इससे अगर हम बात करें KPK के अंदर भी रिक्रूटमेंट हुई है, सिंध के अंदर भी वक्तन फवक्तन वो रिक्रूटमेंट जो उनका टेस्ट है सखर आई भी है वो कंडक्ट करवाता रहता है, वहाँ पर भी रिक्रूटमेंट किसी न किसी अंदाज में चलती रही है। लेकिन वहाँ पर जो दूसरा मसला ये है कि वहाँ पर उनका जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कम्प्लीटली इस वक्त मुअत्तल है, यानी वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा। हमारे यहाँ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अगरचे फ़ाल है, लेकिन यहाँ पर सीटों की तादाद इतनी कम होती है कि नौजवान जो इस वक्त
مارکیٹ کے اندر اپنی ڈگریاں لے کر آ رہے ہیں ان تمام کو ان سے جاب نہیں مل سکتی، کیونکہ جو پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سے جو اسامیاں اب تک آئی ہیں ان کی تعداد اگرچہ موجود ہے، کافی ہے، لیکن اتنی نہیں ہے کہ ان تمام اچھے نوجوانوں کو بھی روزگار مل سکے۔ اب بات یہ ہے کہ آج کے اس دور میں جب ایک نوجوان بے روزگاری بھی فیس کر رہا ہے، معاشرے کے لعن و طعن بھی وہ سہ رہا ہے، اور اوپر سے جو معاشرتی ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد ہیں، جو کہ اس کے والدین اس سے توقع رکھتے ہیں، جو معاشرہ اس سے توقع رکھتا ہے، تو وہ اس سے کیسے اپنے آپ کو نکال سکتا ہے؟ یاد رکھیں آپ لوگ، وہ ایک مقولہ ہے، میں اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، آپ غریب پیدا ہوتے ہیں اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ آپ کا نصیب تھا، آپ کی قسمت تھی، آپ کا مقدر تھا کہ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ ایک پور فیملی تھی، غریب فیملی تھی، لیکن اگر آپ غریب مرتے ہیں تو اس میں قصور آپ کا ہے۔ اب صرف اس بات پہ آپ نے ڈگری مکمل کر لی کہ مجھے گورنمنٹ جاب ملے گی، اگر مجھے گورنمنٹ جاب نہیں ملے گی تو میں دنیا کا کوئی دوسرا کام نہیں کروں گا، یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ آپ گورنمنٹ جاب کے اندر ٹرائی کرتے رہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو گورنمنٹ جاب سے ہی روزی ملے۔ آپ اپنے آپ کو آزماتے رہیں، مختلف چینلز میں آزماتے رہیں، مختلف فیلڈ میں آزماتے رہیں، مختلف طرح کے اپنے آپ کو کسی ایک کمفرٹ زون جو آپ کا ہوتا ہے جس کے اندر آپ رہ رہے ہیں، اپنے آپ کو اس کمفرٹ زون سے باہر نکالیں۔ آپ بیونڈ دی باکس، یعنی اپنے جو ارد گرد کا جو دائرہ آپ نے بنایا ہوا ہے کہ مجھے جاب یہاں سے ملے گی، یہاں سے ملے گی، یہاں سے ملے گی، یہاں سے ملے گی، آپ اس دائرے سے نکل کر تو دیکھیں، آپ تھوڑا سا سوچیں تو صحیح کہ آپ کو کہاں سے جاب کی آفر آ سکتی ہیں۔ جب تک اس طرح کے سچویشنز کے اندر جہاں پر ملک کے اندر مختلف طرح کی بیماریوں کا بوم اینڈ بسٹ سائیکل چل رہا ہو، تو دنیا کی کوئی بھی گورنمنٹ بڑے میگا پیمانے کے اوپر ہائرنگ نہیں کرتی۔ یہ آپ سمجھ لیں، چاہے آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے اندازہ لگائیں، یا آپ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ سے، یا پی 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 کی گورنمنٹ سے، یا پھر کسی اور گورنمنٹ سے یہ اندازہ لگائیں کہ اس طرح کی بڑے پیمانے کے اوپر جہاں پر آپ یہ سمجھتے ہوں کہ میں جتنے بھی ایم ایس سی پاس نوجوان ہیں یا ایم اے پاس نوجوان ہیں ان تمام کو نوکریاں مل جائیں گی، ایسا پاسبل نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس دورانیے میں جب آپ کی سٹرگل بھی ہے، آپ کی خواہش بھی ہے، آپ چاہتے بھی ہیں کہ آپ کو گورنمنٹ جاب مل سکے، تو آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جس فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں، چاہے گورنمنٹ کی ہے، چاہے پرائیویٹ ہے، یا کسی اور جگہ پر ہے، آپ کا اس کے لیے ایکسپیرینس ہونا لازمی ہے۔ اس سے پہلے جابس ڈگری کے اوپر مل جایا کرتی تھیں، یقیناً بہت سی ایسی ایگزامپلز ہیں، بہت سے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے ڈگری کی وداؤٹ اینی ایکسپیرینس ان کو جاب مل گئی۔ بات یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ سے وہ زمانہ چینج ہوتا جا رہا ہے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ہم خبریں صرف بی بی سی سنا کرتے تھے، آج ہمارے پاس 50 چینل ہیں خبریں سننے کے لیے۔ اب ہماری اپنی چوائس ہے کہ ہم کس چینل سے خبریں سنتے ہیں، اور وہ تمام کے تمام چینل اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کی فضا میں رکھ کر ہمیں بیسٹ، ایکوریٹ اور فاسٹسٹ وے کے اندر اپنے نالج کو یا اپنی نیوز کو وہ ہم سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے پاس جو سب سے اتھینٹک سورس آف نیوز ہوتا تھا وہ بی بی سی ہوتا تھا۔ اب ہم اس کے بعد آتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اب پرانے زمانے میں اگر لوگوں کو صرف ڈگریوں پہ نوکریاں ملا کرتی تھی، آج بھی ہمیں ملنی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو جاب مارکیٹ کے لیے تیار کرنا ہے۔ آپ نے اگر میں لیٹ سپوز ایگزامپل شروع کر دیتا ہوں کہ آپ نے ٹیچنگ کی فیلڈ میں جانا ہے، آپ نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے کسی سبجیکٹ کے اندر یا ایم اے کیا ہوا ہے ٹیچنگ کی فیلڈ کے لیے، اب آپ کو ان ریکوائرمنٹ کو سامنے رکھنا ہوگا جو ممکنہ طور پہ آگے آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج آپ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت ٹیچر یہاں پر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کا سارا سسٹم آن لائن کر دیا گیا ہے، ان کی ملٹی گریڈ ٹریننگ ہے، ان کے آن لائن مختلف ٹریننگ سیشن چل رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو آج کی جدید ترین ملٹی میڈیا ٹیکنالوجی ہے، آپ کو اس ملٹی میڈیا ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو روشناس کرانا ہے، جس میں یہ تمام تر چینلز آپ کے شامل ہیں، جس میں پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے۔ ان تمام سے آپ کو بر وقت کنیکٹڈ رہنا ضروری ہے۔ اور اگر آپ اس وقت ابھی اخبارات کے زمانے میں پڑھے ہوئے ہیں کہ بھی میں نے کل نوائے وقت اخبار پڑھا تھا، پرسوں اس خبریں اخبار پڑھا تھا، تو مجھے اس وقت سارا جنرل نالج آتا ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو ہر حوالے سے اپ ڈیٹ رکھنا ہے کہ اس وقت کرنٹ افیئرز کے حوالے سے، جنرل نالج کے حوالے سے کون کون سی سچویشن رونما ہو رہی ہیں اور کون کون سی ایسی تبدیلیاں آئی ہیں جو اس وقت یہاں پر ہیں۔ اب ہم اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس جو دوسرا سورس آف کہ آپ کے پاس جو ایکسپیرینس ہے گورنمنٹ جاب سے ریلیٹڈ، اب آپ کو پرائیویٹ بھی آپ نے ایکسپیرینس کرنا شروع کر دینا ہے۔ اس انتظار میں نہیں بیٹھنا کہ گورنمنٹ جاب آئے گی، ہم اپلائی کریں گے، ہمیں جاب مل جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے سین۔
اب ایسا ہوگا کہ آپ سے جو ریکروٹمنٹ ادارہ چاہے کوئی بھی ہو، پنجاب پبلک سروس کمیشن ہو، فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہو یا کوئی اور ریکروٹمنٹ ادارہ ہو، جب وہ آپ سے ٹیسٹ لے گا وہ ٹیسٹ انتہائی کمپلیکیٹڈ ٹیسٹ ہوگا. اس ٹیسٹ کے اندر ملٹ سے آپ کے نالج کو چیک کیا جائے گا. آپ نے اپنے آپ کو اس نالج کے لیول کے اوپر لے آنا ہے کہ کیا میں مثال کے طور پہ آپ ملٹی گریڈ ٹیچنگ کی اگر ہم بات کریں جو کہ اس وقت ہمارے ایلیمنٹری سیشنز کے اندر جاری ہے. ملٹی گریڈ ٹیچنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹیچرز کو مختلف سبجیکٹ کے اندر ان کے اندر کمانڈ پیدا کرنی ہے کہ مختلف کلاسز کے مختلف سبجیکٹ کو کس طرح سے ٹیچ کرا سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے ریکروٹمنٹ پالیسی جو بھی ہوگی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے وہاں پر ان تمام مضامین کو شامل کیا جائے گا اور ایک بڑے بگ پورشن کے ساتھ یہ مضامین ہوں گے. آپ نے صرف ایک فیلڈ کے ساتھ سٹک ہو کر نہیں رہ جانا کہ میری ماسٹر چونکہ کیمسٹری میں ہے، میری ماسٹر چونکہ میتھ میں ہے یا میری ماسٹر چونکہ بیالوجی میں ہے، لہٰذا میں نے صرف اسی فیلڈ میں اپنے آپ کو ماہر بنانا ہے. یقیناً آپ اس فیلڈ میں ماہر بنائیں، اس سے کوئی نہیں روک رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے جو الائڈ دیگر سائنس سبجیکٹ ہیں، مثال کے طور پہ میتھ کے ساتھ آپ کا فزکس کے ساتھ ٹچ رہنا انتہائی ضروری ہے. آپ کیمسٹری ہیں تو آپ کا بیالوجی کے ساتھ ٹچ رہنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ دو آپس سے الائڈ سائنسز ہیں. جو الائڈ سائنسز ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تو آپ کو ان دونوں مضامین کے اندر کافی حد تک گرپ رکھنی ضروری ہوگی if you want to get government jobs in school education department. اب ہم آتے ہیں کہ بھئی جاب تو اس حوالے سے اتنی نہیں آ رہی ہیں جتنی ہماری ریکوائرمنٹس ہے، لیکن جاب پھر بھی آ رہی ہیں. مثال کے طور پہ اس کی ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ پچھلے سال آپ کے سامنے لیکچرر کی جابز آئیں اور 2500 کے قریب جابز آئیں. اب پھر دوبارہ سے تقریباً 1700-1800 کے قریب جابز آئی ہوئی ہیں اور ان کا پروسیس ابھی چل رہا ہے. تو جو ہماری یونیورسٹیز کی جو کریم ہے، کریم اس سینس میں لے رہا ہوں کہ سی جی پی اے کے اعتبار سے کریم نہیں، کریم کا مطلب یہ ہے کہ اس اعتبار سے جو کہ جن کے پاس نالج کا جو لیول ہے وہ بہت ہائی ہے. اگر آپ کے پاس نالج بہت اچھا نالج ہے تو یقیناً آپ اس طرح کی جو گریڈ 17 کی جابز ہیں جس میں لیکچرر کی جاب جو بھی شامل ہے، اس طرح کی اور دیگر جابز جو مختلف وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں مختلف کمیشنز کے حوالے سے یا جو ہمارے پاس ریکروٹمنٹ ادارے ہیں ان کے ذریعے سے آتی رہتی ہیں، تو آپ وہاں پر بھی کوالیفائی کر سکتے ہیں. میں اگلے دن بڑی ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتایا ہے اور میں بڑا حیران بھی ہوتا ہوں اس بات کے اوپر کہ ایک بندے کو میں نے ٹریس کیا، وہ بندہ آلموسٹ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے مختلف ٹیسٹ کے اندر وہ کامیاب ہوتا رہا ہے. ریٹن رزلٹ میں ریٹن رزلٹ کا انالیسس کرتا ہوں چونکہ میں نے بذات خود اس حوالے سے ایک میری ریسرچ بھی ہے کہ میں اپنے اس ریسرچ کو کمپائل بھی کرتا رہتا ہوں کہ کس سبجیکٹ میں کتنے کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں، کیا ان کا آپس میں کمپٹیشن چل رہا ہے، جو ان کا انٹرویو کرائٹیریا ہے، مارکس جو میرٹ کرائٹیریا ہے یا جو ان کا ریٹن رزلٹ ہے وہ کس کس پرسنٹیج پہ جا کے کلوز ہو رہا ہے. بہرحال وہ تو ایک علیحدہ سے اس ٹاپک پہ ویڈیو ہم بنا لیں گے اور آپ کے سامنے بھی انشاءاللہ وہ جو ریسرچ انالیسز ہے وہ کبھی شیئر کریں گے. بات یہ ہے کہ ایک بندے کو میں دیکھ رہا تھا وہ کانسٹنٹلی مختلف ٹیسٹ کے اندر وہ ریٹن ٹیسٹ کوالیفائی کر رہا ہے. اٹ مینز دیٹ اس بندے نے اپنے اندر اتنی بیلٹی پیدا کر لی ہے کہ اب اس یعنی کہ اس سٹینڈرڈ کے لیول کے جتنے بھی ٹیسٹ آ رہے ہیں تمام کے اندر وہ سکسیڈ ہو رہا ہے. اب آگے انٹرویو کا مرحلہ آئے گا، دیکھتے ہیں اللہ کرے وہ انٹرویو کے اندر بھی کامیاب ہو جائے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ایک ٹیسٹ کے اندر ناکام ہوتے ہیں تو ہم سراسر مختلف ٹیسٹ کے اندر ناکام ہوتے چلے جاتے ہیں. اچھا انسان وہ ہے کہ وہ اپنی ناکامی سے سبق سیکھے، نہ کہ اس ناکامی کو عیب بنا کر بیٹھ جائے. یہ اتنا مشکل پیپر بناتے ہیں، یہ تو آتا کسی کو نہیں ہے، یہ صرف جن سے پیسے لیتے ہیں انہیں کوئی پیپر آتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ جب آپ ایک غلط تھیوریز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے تو کبھی بھی آپ محنت نہیں کریں گے. یہ تو وہ بات وہی انسان کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ جب کوئی دکاندار بننا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں سارے گاہک تو اس کے پاس جا رہے ہیں، میرے پاس تو کوئی آتا نہیں، اس کا مطلب یہ اس کے پاس تو کوئی گدڑ سنگھی ہوگی. بھئی کسی سائنٹیفک حوالے سے گدڑ سنگھی کا کوئی پروف نہیں ہے. ایک لفظ ہے جو تصوراتی دنیا میں رہتا ہے، آپ اسی تصوراتی دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. آپ پریکٹیکل دنیا میں آئیں، آپ عملی دنیا میں آپ قدم رکھیں، آپ چیزوں کو حقیقی انداز میں سوچنا شروع کریں، نہ کہ آپ کو فرضی یا تصوراتی یا خیالاتی انداز میں سوچیں. آپ سب چیزوں کو حقیقی انداز میں سوچیں. اس طرح سے آپ کو محنت کرنے میں آسانی پیدا ہوگی. جب محنت کرنے میں آسانی پیدا ہوگی، آپ کا دماغ کام کرے گا صحیح طریقے سے، آپ پازیٹیو وے میں سوچیں گے تو یقیناً آپ جاب کے اندر اچھی طرح سے داخل ہو جائیں گے. اب اگلی بات آتی ہے کہ بھئی ہم بے روزگاری کے اس دور میں اپنے آپ کے ایک لیونگ سٹینڈرڈز کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں ہمیشہ نوجوانوں سے کہتا ہوں، نوجوان صرف ایک سورس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ بھئی آپ کے پاس تو ایک پوری دنیا آپ کے ہاتھوں میں موبائل کی شکل میں موجود ہے.
آپ کے پاس اتنا انف انفارمیشن آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے مل جاتی ہے، اگر آپ ان کو زیادہ ڈیپ طریقے سے اسٹڈی کریں تو بہت کچھ آپ انہی کے ذریعے سے بھی کما سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اپنا یوٹیوب چینل بنا کے کما سکتے ہیں، فیس بک پیج کے اوپر آپ اتنے ویوز اور لائکس لیں آپ اس کے ذریعے سے کما سکتے ہیں، اور اس طرح آپ فائبر کے اوپر مختلف اپنی جو سروسز ہیں وہ پرووائڈ کر کے آپ کما سکتے ہیں، آپ کوئی ویب سائٹ لانچ کر کے اس کے ذریعے سے کما سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے سر یہ تو باتیں آپ ساری ہوا میں کرتے جا رہے ہیں، ہمارے پاس نالج نہیں ہے، میرے پاس ڈگری بھی فزکس کی ہے تو میں کیسے فائبر پہ جا کے اوپر کام کروں گا؟ بھائی ڈگری جن کے پاس جس چیز کی بھی ہوتی ہے، بھائی ایک دکاندار ہے وہ کپڑے کی دکان کرتا ہے، وہ کپڑے کی دکان کیا اس کے پاس کپڑے کی دکان کو کوئی ڈگری ہوتی ہے؟ نہیں، وہ سیکھتا ہے، وہ مارکیٹ میں بیٹھتا ہے، وہ اٹھتا ہے، وہ نالج حاصل کرتا ہے، وہ دکانداروں سے جا کے پوچھتا ہے کہ آپ کو یہ کپڑا کہاں سے کتنا سستا اچھا مل سکتا ہے، کیسے مل سکتا ہے، کس قیمت پہ مل سکتا ہے۔ یہی ساری اسٹڈی کرنے کے بعد وہ دکان میں آتا ہے، توکل کرتا ہے، اس کی دکان چل پڑتی ہے۔ اور ہمارا نوجوان یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ فضائی باتیں، یہ ہوائی باتیں، یہ آن لائن ارننگ، یہ چونکہ مجھے نہیں آتی لہٰذا مجھے کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بھی آپ کو اگر نہیں، آپ کو آنا پڑے گا، آپ اس فیلڈ میں آئیں، آپ یہ آنے والے دنوں میں روزگار کی فراہمی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ثابت ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسری تیسری جو ویڈیو ہے یوٹیوب کے اوپر وہ انڈین کی ہے۔ کیوں؟ انڈین کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، انڈیا کی جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہیں، آئی ٹی ایکسپورٹ وہ ہمارے پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ سے بھی 4 گنا بڑی ہیں۔ ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ $25 ارب پہ نہیں جا رہی ہے، ابھی بڑی مشکل سے جا رہی ہے، اور ان کا 100 سے $110 ارب تو صرف وہ آئی ٹی ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے تمام تر نوجوانوں کو جو انگریزی نہیں بول سکتے، ہم نے دیکھا وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ویڈیوز کے اوپر آ رہے ہیں، صحیح انگریزی ان کو نہیں آتی، لیکن وہ ایک بہت بڑے سبسکرائبر ان کے پاس ہیں، 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ تک سبسکرائبر ان کے پاس ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی فیلڈ میں جس میں وہ جتنا ان کو آتا ہے انہوں نے اس فیلڈ کے اندر محنت شروع کر دی ہے۔ آپ بھی محنت شروع کریں، آپ دیکھیں تو صحیح، آپ اپنی محنت کو آزمائیں تو صحیح، اپنے لک کو آزمائیں، یہ صرف ڈگری لے کر بیٹھ جانا۔ ایک اور بات جو میں آپ سے کرنے والا ہوں، آنے والے دنوں میں ڈگریز کی ویلیو نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ میری اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں، بھئی سر ہم نے اتنی اچھی ڈگری لیے ہوئے ہیں، یہ ہمیں آرام سے جاب مل جائے گی، صرف اس حکومت کو نکلنے دو، اگلی حکومت آنے دو، اس کے بعد۔ بھائی اتنی ڈگریاں یونیورسٹیوں نے بانٹنا شروع کر دی ہیں، اتنی ڈگریاں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں کس یونیورسٹی کا نام لوں؟ میں اس چینل پہ بیٹھ کر مجھے یونیورسٹی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب ان ڈگریوں کی بنیاد پہ آپ کو جاب نہیں ملنی، آپ کو جاب ملے گی آپ کے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ، آپ کے نالج کی بنیاد پہ، آپ کے پریکٹیکل علم کی بنیاد پہ آپ کو جاب ملے گی۔ تو وہ پریکٹیکل علم، وہ نالج آپ کو تب ہی آئے گا جب آپ اس فیلڈ میں اتریں گے، آپ اس کو گہرائی سے اسٹڈی کریں گے، آپ اس کو اچھی طرح سے تمام تر ٹاپکس کو کور کریں گے، تب آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئے گی۔ اب میری آپ سے تمام بیروزگار نوجوانوں سے یہ دست بردہ گزارش ہوگی کہ اپنے آپ کو ضائع مت کریں، فرضی تصورات خیالاتی دنیا میں مت رہیں، پریکٹیکل دنیا میں آئیں، عملی دنیا میں آ کے سوچیں اور محنت شروع کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی۔ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔